बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका इकबाल काज़मी और अपना प्रोग्राम लेकर आया हूं कटहरे में, और इस प्रोग्राम की इब्तिदा करूंगा इस बात से कि रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि जिसने एक कत्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। यानी अगर एक शख्स कत्ल होता है तो एक शख्स कत्ल नहीं होता बल्कि उसकी नस्लें कत्ल हो जाती। उन घरों में क्या बीतती है, उन माओ बहनों बेटियों बाप पर क्या गुजरती है जब उनका जवान बेटा बहन बेटी भाई किसी अलमनाक हादसे का शिकार हो जाए और अपनी जान खो बैठे। तो आज एक ऐसी ही हकीकत, एक ऐसी हकीकी और सच्ची कहानी हम कटहरे के अंदर लाए हैं, और वो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तबाही और जानबूझकर कीमती इंसानी जानों का ज़िया। वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, हम ये पेश करेंगे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ। यहाँ पर हम ये बता दें कि मुमलिकत पाकिस्तान के क़याम में बानियान पाकिस्तान ने जान माल तन धन गर्ज के हर तरह की कुर्बानियाँ पेश की, और इस तरह पाकिस्तान को अहम तरीन इदारे न सिर्फ फराहम किए बल्कि अपनी तमाम मेहनत काविश इस मुमलिकत के नाम कर दी। और इसी तरह एक अजीम शख्सियत मिर्ज़ा अहमद अस्फ़हानी ने, जिन्होंने 1946 में ब्रिटिश राज के दौरान ओरिएंट एयरवेज के नाम से एक हवाई कंपनी कायम की। बानियान पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर मिर्ज़ा अहमद अस्फ़हानी ने 1947 में अपनी इस एयरलाइंस को पाकिस्तान में मुंतकिल करके इसका हेड क्वार्टर कराची में कायम कर दिया। और इस तरह ओरिएंट एयरवाइज ने कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, दिल्ली, कलकत्ता, ढाका के दरमियान सर्विस शुरू कर दी। ये पाकिस्तान की पहली एयरलाइंस थी जिसे बाद 11 मार्च 1955 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA का नाम देकर कौमी इदारा बना दिया गया। और ये इदारा रोज़ बरोज़ तरक्की की मंजिलें तय करता गया, मगर हमारे करप्ट हुक्मरानों ने अपने मफादात के लिए, अपने ज़ाती मफादात के हसूल के लिए अपने अहले मंजूर नज़र अफराद को तैनात करके न सिर्फ इस इदारे को तबाही के दाने पर पहुँचा दिया बल्कि उनकी नाअहली ने ज़ाती मफादात हासिल करने के लिए कीमती इंसानी जानों को ख़तरे में डाल दिया। अगर हम PIA की पूरी हिस्ट्री की तरफ जाएं तो हमारा ये प्रोग्राम तवील दरानिए का हो जाएगा। फ़िलहाल हमारा महवर 7 दिसंबर 2016 को फ़्लाइट PK 661 जो कि हवेलिया के मुकाम पर तबाह हुई और एहतियात तैयारा था, जिसमें अमले के 5 अफराद समेत 42 मुसाफिरों की बेहमाना हलाकत हुई, और जिसमें खासकर पाकिस्तान के नामवर बल्कि आलमी नामवर नातख़्वां जुनेश जमशेद भी हलाक हुए। और ये सिलसिला यहाँ पर मौकूफ़ नहीं हुआ बल्कि 22 मई 2020 को ईद मनाने के लिए मुसाफिरों को लाहौर से कराची लाने वाला PIA का एक एयरबस तैयारा जुम्मतुल विदा के ख़ास दिन कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग से सिर्फ चंद लम्हों पहले मॉडल कॉलोनी और मलिक कैंट के करीब जीना गार्डन के पास आबादी में गिरकर हादसे का शिकार हो गया। इस तैयारे में हमले के 7 अरकान समेत 9 बच्चे, 30 ख़वातीन, 59 मर्द समेत 98 अफराद सवार थे। बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद और मोहम्मद जुबैर हादसे में मौज़ाना तौर पर महफूज रहे। बदकिस्मत तैयारा 1:06 पर लाहौर से उड़ा और 2:37 पर कराची एयरपोर्ट के करीब आबादी पर गिरकर तबाह बर्बाद हो गया। इससे मुतअद्दिद मकानात, कारें, गाड़ियाँ तबाह बर्बाद हुई। इन मकानात में कितने मुकी हलाक हुए, कितने ज़ख्मी हुए, उनके कवायफ अवाम के सामने नहीं लाए गए। अब हम वो दस्तावेजी सबूत दिखा रहे हैं
ایسے دستاویزی ثبوت دکھا رہے ہیں کہ جو آپ کو حیران و پریشان کر دے گی۔ یہ وہ دستاویزی ثبوت ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ یہ ہم نے اپنے ذرائع سے حاصل کیے، اور ان ذرائع سے حاصل کردہ دستاویزی ثبوت میں وہ سنسنی خیز انکشافات ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہلاکتیں جو جہاز کے ذریعے ہوئیں یہ حادثہ نہیں بلکہ اس کو قتل کہا جائے تو وہ مناسب ہوگا۔ ہم بات کر رہے تھے ATR طیارے کی جس میں جنید جمشید سمیت قیمتی انسانوں کی جانیں ضائع ہوئی۔ ہم یہاں بتائیں کہ سول ایویشن کی PIA کے ساتھ منٹس آف میٹنگ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ 1 سال تک ATR طیاروں کو غیر محفوظ ہونے کے باوجود ان کی پرواز کرائی جاتی رہی، اور یہ ثبوت انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم مزید ڈاکومنٹ پیش کرتے رہیں گے کہ کس طرح ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع کیا جاتا رہا۔ اور سوال یہ ہے کہ کس نے کیا کھویا، کیا پایا، کون جان سے گیا اور کس نے ذاتی مفادات حاصل کیے، اور یہی ہم سب کچھ آپ کے سامنے کرتے رہیں گے بے نقاب۔ آج اپنے پروگرام کٹہرے میں لا رہے ہیں ہم MD PIA کیپٹن محمد جنید یونس، جن کی تعیناتی سیاسی بنیاد پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے ہوابازی کیپٹن شجاعت عظیم اور فرانس منسٹر اسحاق ڈار نے ذاتی مفادات کے لیے تعینات کی۔ تو دیکھتے رہیں سنسنی خیز انکشافات کے لیے کٹہرے میں صرف اور صرف اقبال کاظمی کے ساتھ اسپیشل رپورٹ.TV پر۔ ہم بات کر رہے تھے کہ PIA کو سب سے زیادہ نقصان نواز شریف کے ان مشیروں نے پہنچایا جو خود اپنے ذاتی اداروں کو روز بروز پروان چڑھاتے رہے۔ قوم اور ملک کی بدنصیبی کی یہ حضرات کرپشن کے بے تاج بادشاہ ثابت ہوئے۔ انہیں نہ اس ملک سے غرض تھی نہ عوام سے۔ آج انہیں نہ صرف نیب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ وہ PIA کے سابق حکمران پاکستان مسلم نون کے دور میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو 360 ارب روپے کا نقصان پہنچا چکے ہیں، جس سے PIA کا قرض اب 426 ارب روپے تک جا پہنچا ہے۔ PIA کو 2008 کے بعد سے مجموعی طور پر 360 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ نقصانات کی وجوہات میں سیاسی اثر رسوخ پیکیجز اور ایسوسیشن پالیسی کے تحت PIA کو اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ شامل ہے۔ صورتحال اتنی خراب ہوئی کہ 1990 میں کچھ طیاروں کے اسپیئر پارٹس خریدے گئے جو آج تک کباڑ خانے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ طیارے اڑانے کے لیے انہیں رکھا گیا جن کے پائلٹس کے لائسنس جعلی تھے۔ ہاں یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہے، ہمارے پاس دستاویزی ثبوت موجود ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں عوام کے سامنے، جس سے یہ بات تو بالکل صاف عیاں ہو جاتی ہے کہ ایئر کرافٹ انجینئروں کے جعلی لائسنس بھی جعلی تھے اور لائسنس جعلی ہیں۔ اور ہم جس بدنصیب ATR طیارے کی بات کر رہے ہیں اس کے فرسٹ آفیسر احمد منصور جنجوعہ کا کمرشل پائلٹ لائسنس بھی ایویشن ڈویژن حکومت پاکستان نے جعلی قرار دیا ہے، جو کہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم اب کٹہرے میں لا رہے ہیں شجاعت عظیم کو۔ شجاعت عظیم کون ہے؟ چاہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ہسٹری عوام تک پہنچے۔ شجاعت عظیم نے بطور پائلٹ ایویشن پاک فضائیہ میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ انہوں نے 1968 میں اس خدمت میں شمولیت اختیار کی اور 1979 تک اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ انہیں کورٹ مارشل کے بعد ملازمت سے برخاست کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے شخص کو
کن وجوہات پر وزیر اعظم نواز شریف کا مشیر برائے ہوا بازی کیوں تقرر کیا گیا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو شخص قومی ایئر لائنز کو 360 ارب روپے کے نقصان پہنچاتا رہا، وہ اپنے ذاتی کاروبار میں بے تحاشا اور ریکارڈ ترقیوں کی منزلوں پر منزلیں طے کرتا جا رہا ہے، اور اپنے کیریئر میں پاکستان میں اپولو ٹیلی کام، یونیکس بزنس سروس، رائل ایئرپورٹ سروس اور 6 چین گارڈنرز میں کئی کامیاب قومی اور بین الاقوامی ملٹی ملین ڈالرز کے کاروبار جاری کیے۔ شجاعت عظیم نے اپولو ٹیلی کام پرائیویٹ لمیٹڈ کی بنیاد رکھی، جو پاکستان کے سب سے اہم ٹیکنالوجی فراہم کرنے والوں میں سے ایک ادارہ ہے۔ اپولو میں اپنے دور کے دوران عظیم صاحب CEO صدر کے عہدے پر فائز رہے۔ 1994 میں ان کی کمپنی پاکستان ٹیلی مواصلات کمپنی لمیٹڈ یعنی PTCL کو ٹیکنالوجی فراہم کرنے والی بہت بڑی کمپنی تھی، جس نے پاکستان میں پہلی انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ISP کے لیے پہلا ڈیٹا نیٹ ورک قائم کیا۔ انہوں نے یونیکس قائم کی، بزنس سروس پرائیویٹ لمیٹڈ اور اس کے CEO کی حیثیت سے وہاں کام کیا، اور ایک طرف ان کی ذاتی کمپنیوں کی کامیابیاں ہیں تو دوسری طرف قومی ادارے PIA کی تباہ کاریاں۔ ہم سب سے پہلے حویلیاں حادثے کا شکار اس بد نصیب طیارے کی بابت اہم شواہد کے ساتھ بات کریں گے، جس کے فضا میں اڑنے سے خود ATR مینوفیکچرنگ کمپنی نے ممانعت کی تھی، جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم PIA انتظامیہ کو دستاویزی ثبوت کے ساتھ کٹہرے میں پیش کریں گے، مگر اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم ATR طیاروں کی تاریخ پر بھی روشنی ڈالیں۔ مگر اس سے پہلے واضح کر دیں کہ معروف اینکر مبشر لقمان نے 4 جنوری 2014 میں اپنے پروگرام کھڑے سچ میں بتا دیا تھا کہ یہ ATR طیارے کبھی بھی گر کر تباہ ہو سکتے ہیں، انہیں نہ خریدا جائے، مگر پھر بھی یہ طیارے خرید لیے گئے۔ یہ بدنصیب طیارہ جس کا فلائٹ نمبر PK661، اس کا سیریل نمبر 663، رجسٹریشن نمبر APBHO تھا، اس طیارے نے پہلی اڑان سن 2007 میں بھری تھی۔ یہ بدنصیب طیارہ لاہور ایئرپورٹ پر دوران لینڈنگ ماضی میں حادثے کا شکار ہوا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بعد ازاں اس کی مرمت کرا کر واپس اڑان کے لیے تیار کیا گیا۔ 2014 میں اس طیارے کا انجن فیل ہوا۔ 4 جنوری 2015 کو اینکر مبشر لقمان نے اپنے پروگرام کھڑا سچ میں ATR طیاروں سے متعلق خطرناک اور خوفناک رپورٹ پیش کی۔ اس میں ثبوتوں کے ساتھ انکشافات کیا گیا کہ ATR طیارے خریدنے سے قبل پہلے ہی اس پر سوالیہ نشان لگے ہوئے تھے۔ خاص طور پر پرچیزنگ ٹیکنیکل کمیٹی نے کہا کہ ان طیاروں کو نہ خریدا جائے، مگر PIA کی مینجمنٹ نے اس تنبیہ کو نظر انداز کر کے یہ طیارے خرید لیے۔ مگر جناب، پاکستانی میڈیا ہے، اس پر کون کان دھرتا ہے؟ اگر یہ رپورٹ کسی غیر ملکی خبر رساں ادارے نے دی ہوتی تو شاید پاناما پیپر کیس کی طرح اس کا بھی رزلٹ آتا، مگر افسوس، صد افسوس، مبشر لقمان چیختے رہے، وہ چلاتے رہے، مگر ان کی کسی نے نہ سنی، کیونکہ یہ پاکستانی میڈیا ہے۔ یہاں ہم ایک اور اہم حیرت انگیز انکشافات کرتے چلیں گے۔ اس پروگرام کے دوسرے دن کھڑے سچ میں PIA نے اپنے 2 مخصوص سکھائے پڑھائے ہوئے سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئر، جسے آپ ایک یونین بھی کہہ سکتے ہیں، جنہیں PIA انتظامیہ نواز رہی تھی، کہ 2 نمائندوں کو بھیجا، جس میں سے ایک 6 ماہ بعد ریٹائر ہونے والے شوکت جمشید تھے، دوسرے محمد سلیم۔ انہیں PIA نے خوب سکھایا، خوب پڑھایا، اور مبشر لقمان کے پروگرام میں بیٹھ کر انہیں غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس پروگرام کے بعد محمد سلیم کو نوازتے ہوئے
PIA انتظامیہ نے انہیں 3 سال کے لیے دبئی میں تعینات کر دیا، جبکہ شوکت جمشید منہ دیکھتے رہ گئے اور وہ ریٹائر ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے مبشر لقمان کے پروگرام میں آ کر بالآخر سچ بول دیا اور کہا کہ ATR طیارے واقعی اڑان کے قابل نہ تھا جو حادثے کا شکار ہوا۔ سول ایویشن نے سانے 7 دسمبر 2016 فلائٹ PK661 کے بعد جو ڈیٹا اکٹھا کیا، اس پر ایک لیٹر میں خوفناک انکشاف کیے گئے، جس کے مطابق دوران پرواز ATR طیاروں کے انجن بند ہونے کے 20 واقعات ہوئے، جبکہ انجن کی ریموول کرنے کے 90 کیسز سامنے آئے۔ ہماری تحقیق کے مطابق ATR طیاروں کا تعارف 3 دسمبر 1985 میں ہوا۔ 2014 تک مینوفیکچرنگ کمپنی نے 436 طیارے بنائے۔ مینوفیکچر کے مطابق ATR 42-500 کی پروڈکشن میں پہلی ڈیلیوری اکتوبر 1985 میں ہوئی، اور یہ جہاز 6 بلیڈ پیلرز پر مشتمل ہے، یعنی ایک پروپیلر میں 6 بلیڈ لگے ہوتے ہیں۔ یہ طیارے 2400 ہارس پاور کے 2 انجنوں PW127E پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ہماری تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں ATR طیاروں کے 8 بڑے حادثات ہوئے، جن میں 281 افراد بم حملے کے ہلاک ہوئے، جبکہ ATR طیاروں کے مختلف حادثات کی تعداد 17 ہے، مگر حویلیہ میں تباہ ہونے والے ATR کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ دنیا میں نہ اس سے پہلے ہوا تھا نہ بعد میں۔ یہ ایک انوکھا واقعہ تھا جس میں جان بوجھ کر مسافروں کو ہلاکت میں ڈالا گیا، جس کا ثبوت ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، صرف اور صرف کٹہرے۔ جناب عالی، 29/8/2012 کو UTC یعنی ایرو ویب سسٹم فرانس نے ڈپٹی چیف انجینئر PIA مینٹیننس آپریشنز سینٹر کو ایک ای میل کی، جس میں انہوں نے کہا کہ 20 اگست 2012 کو بلیڈ نمبر FR 200611049RT ہمارے پاس ریپیئر کے لیے آیا ہے، جسے PIA نے خود اپنی ورکشاپ میں اپنی مرضی کے مطابق مرمت کیا ہوا تھا۔ میجر انسپیکشن کا ٹیکنیکل ڈیٹا انہوں نے لکھا کہ میجر انسپیکشن کا ٹیکنیکل ڈیٹا ہم نے پہلے ہی آپ کو 2009 میں فراہم کر دیا تھا۔ میجر انسپیکشن کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، جو کہ پوری دنیا میں صرف اور صرف UTF کر سکتا ہے، باقی کوئی نہیں، اور یہ صرف فرانس میں۔ یہ انسپیکشن ایسی ہے کہ اگر نہ کی جائے تو جہاز FAA یعنی فیڈرل ایوییشن کے مطابق جہاز اپنا کنٹرول کھو دے گا۔ ہم چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں PIA سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ اس طرح کے مزید اور کتنے بلیڈ ہیں جن کی انسپیکشن آپ نے یعنی PIA نے خود کی۔ یہاں سوال یہ ہے، جب ATR کے بلیڈ بنانے والی کمپنی کویٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جس بلیڈ کی ایک معمولی سی بھی مرمت نہیں کر سکتے، تو پھر PIA نے ان بلیڈوں کی مرمت خود کیوں کی؟ باکمال لوگ، لاجواب سروس۔ PIA نے UTC کے اس موقف کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور ان الفاظ میں 3/9/2012 کو جواب دیا اور کہا، جناب ہمارا اسٹاف آپ کے پاس سے ٹریننگ کر کے آیا ہے، ہمارے پاس تمام ضروری ٹولز بھی موجود ہیں، اس کمپنی کا اور اس کا کمپنی مینول بھی موجود ہے، اور ہم انہی بلیڈ کی انسپیکشن کر سکتے ہیں۔ اس سنسنی خیز جواب میں UTC فرانس نے 18/9/2012 کو PIA کی اس بات سے یکسر تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے مزید ہدایت کی، جس میں کہا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں
وہ CMM کمپنی مینٹیننس مینول ہمارا منظور شدہ ہے، لیکن جو منظور شدہ ڈاکومنٹس ہے وہ ہم نے PIA کو 2007 میں بھیج دیا تھا، اور اسی کے مطابق کام کرنا ضروری ہے۔ ہم پھر یاد دہانی کرا رہے ہیں، یہ انسپیکشن جہاز کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر یہ انسپیکشن نہیں ہوئی تو جہازوں کی حفاظت پر اثر انداز ہوگی اور جہاز کی کنڈیشن انسیور ہو جائے گی۔ انہوں نے یہاں تک PIA کو تنبیہ کی، اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو ایاسا ایگریمنٹ پارٹ 145 کے تحت آپ کی شکایت ہائر اتھارٹی یعنی FAA فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن USA کو بھیج دیں گے، جس پر PIA نے اعتراف کرتے ہوئے ایرو ویب سسٹم فرانس کو 69 ایسے بلیڈز کی فہرست ارسال کی، جس کی مرمت تمام تر ہدایت یعنی سیفٹی سسٹم سے ہٹ کر PIA نے خود کی تھی۔ اس PIA کے اعترافی میل کے جواب میں ایرو ویب سسٹم فرانس نے 29/11/2013 کو ایک سروس بلٹن بھیجی اور کہا کہ UTC سے میجر انسپیکشن کرانا لازمی ہے۔ جیسا کہ یہ آپ ہماری اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں ڈاکومنٹس، اس سروس بلٹن کے موصول ہوتے ہی PIA انتظامیہ میں کھلبلی مچ گئی۔ 12/4/2013 کو PIA کے ڈپٹی چیف انجینئر نے ایک فائل اپروول کے لیے بھیجی، جس میں کہا کہ جو لسٹ ہم نے UTC کو ارسال کی ہے، اگر ان کی جنرل انسپیکشن نہیں کرائی گئی تو بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو اب اگلی قسط تک کے لیے اقبال کاظمی کو دیں اجازت، اور دیکھتے رہیں اقبال کاظمی کے ساتھ کٹہرے میں سنسنی خیز انکشافات صرف اور صرف اسپیشل رپورٹ .tv پر۔